कुछ और वीडियोस बाजी ने बनवाई हुई हैं। बाजी का लंदन जाने का प्लान ही ये है। अब बाजी ने वो डीप फेक वीडियोस रिलीज करनी है। वो बुनियादी तौर पर फाहिश फिल्में हैं। सबसे पहले तो जुनेद को ये बताइए कि उसने अगली पीढ़ी में अब औरतों का एहतराम करना है। आपके शौहर भी लोगों की औरतों के बारे में कभी स्विमिंग पूल के मामले बताते हैं, कभी वो कहते हैं बाथरूम में कैमरा लगाया हुआ था, कभी कहते हैं बेडरूम में कैमरा लगाया हुआ था। तो अब आखिरी उम्मीद जुनेद रह गया है। आप जुनेद की अब तरबियत करें, वहां जा रही हैं वो वहीं है, पोलो खेलने के साथ साथ उसे उसी पोलो ग्राउंड की साइड पे बिठा के समझाएं कि बेटा औरतों का एहतराम करना। पीर होना बुरी बात नहीं है, किसी का मुरीद होना बुरी बात नहीं है, किसी का मेंटोर होना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पीर नहीं है कि नहीं है, मैं लेकिन कह रहा हूं कि आप इससे लोगों के मजहबी जज्बात को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। फिर आपके चचा, आप खुद, आपका पूरा खानदान उनको जादूगरनी कह रहा है। फिर आपने एक ऐन से लफ्ज निकाला कि वहां पर बकरे का गोश्त जलाया जाता है, वहां पर पता नहीं क्या कुछ किया। हर तरह की तोहमत आपने हमारी मां पे तो लगा दी। हम आपकी मां का एहतराम करते हैं। चलें, अगर आप में तमीज़ नहीं थी, एहतराम नहीं था, इखलाकियात नहीं थी, तो आप यही देख लेते कि इन्होंने हमारी माँ के साथ क्या किया है, हमें भी वापस इनके साथ यही करना है। आपको ये बात याद रखनी होगी। आपको इमरान खान बुरे लग सकते हैं, आपका हक है, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, दबा के उनके ऊपर आप करें तनकीद, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ना है कि जो जिनका नाम बुशरा बीबी हैं, वो इस मुल्क की बेटी भी हैं, उनके बच्चे भी इसी मुल्क में हैं, वो नानी और दादी भी हैं। उन बच्चों का क्या हाल होता होगा जब आप उनको इस तरह के अलकाबात से नवाजते हैं। फिर उनके करीब खातून है फरा बीबी। आप फरा बीबी को बार बार गोगी कहना, वैसे तो आपके भी आप हमारी बहन है, लेकिन आपके भी निकनेम हमें पता है। हमने तो नहीं आपको कभी भी कहा उस निकनेम से। हम या आपके खामद मोहतरम का नाम साथ इस्तेमाल करते हैं या आपके शौहर का नाम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा कोशिश करते हैं शुरू दिन से आपको बाजी कहा जाए ताकि एहतराम रहे। आप एक खातून हैं, आप खुद ये काम शुरू करती हैं एक खातून का नाम बिगाड़ने के लिए, उसकी तज़हीक करने के लिए। आपके पास उस खातून के खिलाफ कोई सबूत हैं, पेश करें, सजा दिलवाएं, मुकदमा बनाए। आपकी ऊपर हुकूमत है ना, FIA आपके पास है, सब कुछ है। नाम बिगाड़ने की क्या जरूरत है? और आपके तो अपने एक MPA की बहू है वो, तो आप कम से कम, मुझे समझ है जैसे आप लोगों ने आयशा आहद के साथ किया था, उसकी जवान बेटी के साथ किया था, आपके यहाँ एहतराम वाला कोई काम नहीं है। मैं हैरान होता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब तक आपने कोई चीज़ नहीं देखी, आपने बीमारी नहीं देखी, आपने मौत नहीं देखी, अब किसी का मजाक उड़ा सकते हैं शायद, लेकिन जब आप अपने घर में वो चीज़ दिखाते और अल्लाह की ज़ात हम सबको इसलिए दिखाती कि हम दूसरों का कर सकें। ये बहुत सारे सहाबी बताते थे कि हम पे रियासती तशद्दुद हुआ, मुझे शायद तब समझ नहीं आती थी। अब एक दिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब मुझे बता रहे थे कि 21 दिन उन्हें लाहौर के शाही किले के एक छोटे से एक सेल में रखा गया, और जब वो बता रहे थे तो उन्हें उस पे उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। जो अगली बात उन्होंने की उस पे उनकी आंखों में आंसू थे कि 21 दिन तक उनकी माँ ने ना अच्छी तरह से खाना खाया, ना गुस्ल लिया, क्योंकि वो घर में तड़प रही थी। कसूर उसका क्या था? वो लिख रहा था बेचारा, साफी था, क्योंकि मिडिल क्लास था, माड़ा बंदा था, तो उठा के इधर दे दिया। अब मुझे हैरानी होती है जब राना सनाउल्लाह तशद्दुद के बारे में बयान देते हैं। उनसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद हमारी बहन उनकी बेगम है, जिन्होंने एक दफ़ा अपने शौहर को मुसीबत में देखा तो अब वो किसी और जो मुसीबत में आता है उसके लिए वो दुआ करती हैं। तो मैं राना साहब को ये कहूँगा कि जब इंसान के साथ एक दफ़ा हो जाए तो फिर वो दूसरों के दर्द को एहसास करना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। अल्लाह मियाँ इससे ज़्यादा और आपके साथ कुछ नहीं कर सकता होता। ये मैक्सिमम होता है कि आपको दिखाए ताकि आप दूसरे का एहसास कर सकें। तो आप ये पुरतशद्दुद बयानात ना दिया करें। ये आपने भी सह के देख लिया हुआ है, मैंने भी सह के देख लिया हुआ है, और हम दोनों को पता है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और इससे दूसरों को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करना, बुनियादी तौर पर आप अपने आप को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वापस आता हूं उसी मौजू पे। अब मसला ये है मरियम साहबा का कि इनके वालिद का एहतराम ज़रूरी है,
مریم باجی کا احترام ضروری ہے، لیکن ہماری ماؤں کا احترام ضروری نہیں ہے۔ بشرا بی بی کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کی بیوی نہیں ہے، اس ملک کی بیٹی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں عورت کارڈ کام نہیں آنا، اپنے بارے میں آنا ہے۔ مریم باجی سے کسی نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ عورت کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے، یہ یہودی کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے، یہ لوگوں کے غیر ملکی ایجنٹ ہونا کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے۔ پھر آڈیوز آئیں، آپ نے دیکھا ہمارے عورتیں ہمارے معاشرے میں، میں مریم بی بی سے یہ بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑا احترام رکھنا چاہیے، لیکن جس طرح کی باتیں صحافیوں کے بارے میں آڈیوز میں مریم بی بی کیا ہیں، ہماری عورتیں یہ باتیں بھی نہیں کرتی۔ پھر آڈیوز میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے داماد کے لیے سفارش کر کے بار بار کہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں امپورٹ تب تک ہوا جب تک کشمیر کو ایک زندہ لاش بنانے کی ناکام کوشش میں ہندوستان نے جب تک اسے بڑی جیل نہیں بنایا تھا تو بالکل امپورٹ جائز تھی۔ سب نے منگوایا ہوگا، آپ کے داماد نے بھی منگوایا۔ جب انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا، اور وہ آپ ہی کھول کے گئے ہوئے تھے، وہ امپورٹ ہم نے نہیں کھولی تھی، جب کشمیریوں کے ساتھ وہ کیا گیا تو ہم نے بند کر دیا۔ اب آپ اپنے چچا سے کرپشن کے تھرو وہ ایک پلانٹ منگوانا چاہتی ہیں، اور سب نے آڈیو سن لی اور باہر آپ سفید جھوٹ بول رہی ہیں، اور آپ کے چچا بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے کوئی سفارش نہیں۔ باہر آپ کہتی ہیں کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو نواز شریف صاحب غصے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور میں کسی ایسے فیصلے کو انڈورس نہیں کرتی۔ آپ اپنے چند لوگوں سے ٹویٹ کراتی ہیں اور ان کے اوپر آپ خود سے ٹویٹ کرتی ہیں کہ میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں، اور آپ کی آڈیو میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے چچا کو کہہ رہی ہیں کہ بڑھا دیں قیمت، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سو مریم باجی، ویسے تو مردوں کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن کیونکہ عورتوں کا یہاں احترام زیادہ ہے تو عورتوں کو زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے کہ انہیں اس طریقے سے کھلم کھلا جھوٹ اور طوفان نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کا احترام کیا جا سکے۔ اب آپ کا اصل گھر لندن میں، آپ کہتی تھیں آپ کو یہی پاسپورٹ ٹرے میں رکھ کے دیا جائے گا تو آپ واپس پھینک دیں گی۔ ابھی آپ نے بہت ہیل و حجت کر کے عدالت سے اپنا پاسپورٹ لیا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو ایک وہ چوری کا NRO لیا، جو قوانین چینج ہوئے میں نے اس کے تحت فائدہ نہیں لیا، میں نے میرٹ پہ لیا۔ اس کا مطلب باقی تمام کو فیصلہ میرٹ کے خلاف ہو رہا۔ اب تو یہ مریم بی بی نے خود کہہ دیا، اور مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ میں جو نیب امینڈمنٹس پہ کیس چل رہا ہے اس میں مریم بی بی کے اس بیان کو ضرور شامل کیا جائے گا ہمارے وکیل صاحب کی طرف سے، کہ مریم خود مان رہی ہیں کہ جو لوگ اس کے تحت ریلیف لیں گے وہ میرٹ پہ نہیں لیں گے۔ تو یہ تو اب انہوں نے خود مان لیا۔ اب آپ کا اصل گھر لندن میں، جہاں لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی، آپ کے بچے لندن میں اپنے، آپ کے ابا لندن میں، آپ کے ابا کے بچوں کے بچے لندن میں، آپ کی سرجری لندن میں، آپ کا سارا پیسہ لندن میں، لیکن آپ نے حکومت یہاں کرنی ہے، جھوٹ آپ نے یہاں بولنا ہے، آپ نے تخریب کاری ساری یہاں کرنی ہے۔ اور اگر کوئی پولیس والا، وہ حسن تھا بھائی سیالکوٹ میں، جسے شاباش دیتی تھی جب انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ہمارے ورکرز پہ تشدد کیا، آپ بتائیں ہمارے کسی زمانے میں ہوا؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، کل پرسوں ایک صاحب نے، ہمارے بڑے اہم لیڈر ہیں سندھ سے، انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جو رانا ثناء اللہ صاحب کی تھی، جب ان پر بہت تشدد ہوا اس سے اور اس کے بعد، اور ایک اس کے اوپر جملہ کیا، مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں آیا۔ میں اس پہ پہلے ٹویٹ کرنے لگا، پھر میں نے کہا وہ اور بڑھے گا ٹویٹ، میں نے نہیں کیا، لیکن جب مجھے حلیم عادل ملیں گے میں انہیں کہوں گا تشدد ہمارے کسی اپنے پہ، اور یہ میری پہلے سے مظفر گڑھ میں بھی میری یہی سٹیٹمنٹ تھی، میری یہاں ہائی کورٹ کے سامنے بھی یہی سٹیٹمنٹ تھی جب میرے پہ حملہ کیا گیا تھا، میری اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی آج سے 6 مہینے پہلے یہی سٹیٹمنٹ تھی، میری پچھلے ویلاگ میں بھی یہی سٹیٹمنٹ تھی، میری ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے جب ان پہ تشدد کیا گیا۔ یہ بھی عورت ہیں، بلکہ نانی اور دادی ہیں، آپ کو تو کئی دفعہ غصہ لگ جاتا ہے یہ رشتہ آپ کو کہیں، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں۔ یہ بھی عورت ہیں، جیسے آپ نے ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تھی، گاڑی کے شیشے توڑے تھے، مارا تھا، ان کے ساتھ بھی عورتیں تھیں۔ تو مریم باجی، اگر آپ نے عورتوں کا احترام کرنا ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اب آپ پہ عائد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دادا سے لے کے آپ کے والد تک عورتوں کی تضحیق کرتے آئے ہیں، یہ کلچر آپ کے خاندان نے دیا ہوا ہے،
کوئی بات نہیں, صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. آپ کو ابھی بھی اس کے اوپر یو ٹرن لینا چاہیے, ری تھنک کرنا چاہیے آپ کو. اور جو آپ بشرا بی بی کے بارے میں آپ اور آپ کی پارٹی مغلظات فرماتے رہے ہیں, آپ کو وہاں سے ڈپارچر لینا چاہیے. ہم ابھی بھی آپ کی ماں کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں. ہم ابھی بھی کلثوم نواز صاحبہ کے لیے جب وہ زندہ تھی تب بھی اچھے کلمات کہتے ہیں, جب وہ اس جہان سے چلی گئی تب بھی اچھے کلمات کہتے ہیں. آپ کو یہ کرنا پڑے گا. مجھے پتہ ہے آپ کے لیے مشکل ہے, آپ کی بنیادی فکر سوچ جو ہے اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں, لیکن کوشش کیجئے. اگر آپ نے واقعی عورت کارڈ کھیلنا ہے تو 2 کام کیجئے اپنی فیملی میں. سب سے پہلے تو جنید کو یہ بتائیے کہ اس نے اگلی پیڑھی میں اب عورتوں کا احترام کرنا ہے, کیونکہ آپ کے شوہر بھی لوگوں کی عورتوں کے بارے میں کبھی سوئمنگ پول کے معاملے بتاتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں باتھ روم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا, کبھی کہتے ہیں بیڈ روم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا. تو وہ بھی ڈھیلے ہیں اس سلسلے میں. تو اب آخری امید جنید رہ گیا ہے آپ کے خاندان میں ہماری. آپ جنید کی اب تربیت کریں, وہاں جا رہی ہیں وہ وہیں ہیں, پولو کھیلنے کے ساتھ ساتھ اسے اسی پولو گراؤنڈ کی سائڈ پہ بٹھا کے سمجھائیں کہ بیٹا عورتوں کا احترام کرنا ہے. ہماری پچھلی نسل نے نہیں کیا, تم نے یہاں یو ٹرن لینا ہے اور اس کام کو توڑنا ہے, اور اگلی نسل نے عورتوں کا احترام. اس طرح کی عورتیں جنہوں نے ہزاروں زندگیاں بچائی ہوئی ہیں, مسیحا ہیں, ڈاکٹر ہیں, یا بھلے گھر میں بیٹھی عورت ہے, عورتیں سب کی عورتیں ہیں اور ان کا احترام کرنا. اور آپ پہ ذمہ داری ہے کیونکہ یہ آپ کے خاندان نے شروع کی تھی, ہم اس میں وکٹم ہیں. اور دوسرا کام جنید کو کہنا ہے کہ اگر اس نے, کیونکہ شاہی خاندان سے ہے, آپ کے بعد تو ولی عہد آپ اس ملک کا اسی کو بنانا چاہیں گی, تو جب اس مڈل کلاس غلام قوم کے اوپر آپ نے ان کو مسلط کرنا ہے تو ان کو بھی یہ بتا کے کرپشن بھی وہ ضرور کریں گے, اور یہ بھی قومی کھیل ہے آپ کا, قومی مین آپ کا خاندانی کھیل ہے. تو جب وہ کرپشن کریں تو خاندان کی عورتوں کے نام کے اوپر وہ کرپشن نہ کریں, تاکہ ان پر مقدمات نہ بنیں, تاکہ عورتوں کا. آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ گرفتار ہوئی ہوں گی تو جس جج صاحب کے سامنے گئیں, جس نے گرفتار کیا, جو اس ٹائم کی حکومت ہوگی, کیا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی وہ سارا کام؟ بہت مشکل ہوتی ہے. میں ابھی اس پروسیس میں سے گزر کے آیا ہوں. میں نے 500 لوگ دیکھے جو وہ کام کر رہے تھے جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, جو مجھے ہتھ کڑی لگا رہا تھا, اس کا دل نہیں کر رہا تھا, مجھے لگا مجبور تھا وہ. میرے کہنے کی بات آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کم از کم یہ تعلیم ضرور دینی ہے کہ اگلی دفعہ کرپشن کریں تو عورتوں کے نام پر نہ کریں. تو اس لیے میں یہاں پر اس چیز کو ختم کرتا ہوں. آخری بات یہ کہہ دوں کہ ڈیپ فیک کچھ اور ویڈیوز باجی نے بنوائی ہوئی ہیں. باجی کا لندن جانے کا پلان ہی یہ ہے. اب باجی نے وہ ڈیپ فیک ویڈیوز ریلیز کرنی ہے. وہ بنیادی طور پر فحش فلمیں ہیں جن میں لوگوں کے چہرے چینج کیے گئے ہیں, اور آپ سب کو پتہ, اب آپ وہ ٹک ٹاک پہ دیکھ چکے ہیں کتنی آسانی سے چینج ہو جاتا ہے. وہ ویڈیوز اب اگلے آنے والے دنوں میں انہوں نے ریلیز کرنی ہے. یہ سائفر کھیلا گیا پہلے, مریم صاحبہ کے رہائی کو ہٹانے کے لیے اس کو لایا گیا, اب ویڈیوز آئیں گی. اور آخری بات میں آپ سے یہ کر کے پھر میں ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کروں گا, سمندر پار پاکستانی جن کے پاس آپ پہنچے اور پناہ لے رہے ہیں دوبارہ, دوسری بات ہے کہ ان کا بھی احترام کرنا شروع کریں. ان سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا گیا. ان کو کہتے ہیں ووٹ ڈالنا ہے تو یہاں آ کے ڈالو. ان سے الیکشن لڑنے کا حق پہلے ہی چھینا گیا ہوا ہے. انہیں غدار سمجھا جاتا ہے. میں اوورسیز پاکستانی ہوں, میں نے یہ سب کچھ فرسٹ ہینڈ فیل کیا ہے. میرے پاس دوہری شہریت نہیں, لیکن گالی کی طرح مجھے بتایا جاتا ہے اس کے پاس دوہری شہریت ہے. میرے پاس نہیں ہے, لیکن ذکر ایسے کیا جاتا ہے جیسے گالی ہو دوہری شہریت لینا. تو اس لیے سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ بھی نون لیگ کو اپنا رویہ ری تھنک کرنا پڑنا ہے. وہ اسی ملک کے شہری ہیں, آپ کے جتنے ہی محب وطن ہیں, اور ان کو آپ جس طریقے سے ڈسگریس کرتے ہیں اور ان سے تمام حقوق چھینے گئے, یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے.